नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीदिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल अल्लाह की तौफ़ीक से हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 48 तक गुफ्तगू की थी और बात को हमने यहाँ पर छोड़ा था कि अल्लाह करीम ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ये बशारत दी फ़रिश्तों के ज़रिए कि मैं तुम्हें बेटा अता करूँगा जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा और दुनिया और आखिरत दोनों में वो कद्र मंज़रत का हामिल होगा और अल्लाह के ख़ास कुर्ब याफ्ता बंदों में होगा और वो गहवारे में और पक्की उम्र में यकसां गुफ्तगू करेगा। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहा था कि रब्बे करीम मुझे क्यों कर बेटा हो सकता है जबकि मुझे आज तक किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था इसी तरह अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह करीम जब किसी काम के करने का इरादा फरमा लेते हैं तो फ़कत इतना फरमाते हैं कि हो जा तो वो हो जाता है। तो ये इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह करीम ने ये बताया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को आयत नंबर 48 जहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सब कुछ सिखाएगा। तो नबी के इल्म पर हमने कल बात ख़त्म की थी कि अल्लाह का जो भी नबी होता है उसको इल्म रब्बे करीम अपनी बारगाह से अता करता है। किसी नबी या किसी रसूल का कोई दुनिया में उस्ताद नहीं होता है। उसके बाद अल्लाह की ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 49 व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल उनकी वालिदा को ये बता दिया गया कि वो बनी इसराइल की तरफ आले यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ रसूल बनाकर मैं उसको भेजूँगा। अन्नी कद जिअतुकुम बि आयाति मिर रब्बिकुम अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत तीनी कहियाति तायरी फ़अनफु फ़ीहि फ़यकून तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा व अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दाहिरून फ़ी बयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लिआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। कि एक तो बनी इसराइल की तरफ उसको रसूल बनाकर भेजूंगा, ये अल्लाह करीम ने कलाम किया, बताया मरियम अलैहिस्सलाम को। आगे इसी आयत में यहाँ से मज़मून मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अल्लाह करीम जो बता रहे हैं कि अन्नी बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा, ये परिंदे की शक्ल जैसा को पुतला बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारता हूं सो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला परिंदा बन जाता है।
اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے، برس والے، جس کو پھلویری ہم کہتے ہیں، کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور پھر جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ سارا کلام جو عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت مل جانے کے بعد، یا جب اللہ کا امر ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں، تو یہ کلام اللہ کریم نقل فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر اس کا پرندہ بناتے تھے، تو اس میں پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تو زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مٹی کا بنا ہوا پرندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا، زندہ ہو جاتا، مٹی کا بنا ہوا۔ تو ایک معجزہ اللہ کریم نے یہ عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرا معجزہ جس کا ذکر اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں کیا وہ یہ ہے مادرزاد اندھا۔ مادرزاد اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو، یعنی کہ کسی وجہ سے اندھا نہ ہوا ہو، کوئی بیماری ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، نقصان ہوگا، نہ، جس کی بنائی اس کی خلقت سے پہلے موجود ہی نہیں تھا، جب اس کو پیدا کیا گیا تو اس وقت بھی وہ دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ تو ایسے اندھوں کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نور عطا کرتے تھے۔ اور تیسرا، پھل بحری برس کے جو مریض ہوتے تھے ان کو اگر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک کوڑی کا مرد بھی تھا، وہ آگے ذکر شاید آئے گا، کہ جس میں ہاتھ پاؤں ایسے جڑ جاتے تھے لوگوں کے، جیسے سیمنٹ لگا ہوتا ہے نا ہاتھ پر، ایسے بڑی نامراد مرد تھی، کوڑ کا مرد کبھی ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے، ہر صدی کا ایک علیحدہ مرد ہوتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوڑ کا مرد بھی بہت زیادہ تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو تھے نا لوگ کوڑ کی مرض میں مبتلا ہوتے تھے، اور وہ ان کو چھوڑ آتے تھے، بستیوں سے باہر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، وہاں ان کو چھوڑ آتے تھے۔ تو برس زدہ لوگوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتے، اور کوڑ کے مریضوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کہ جو مر چکا ہو اللہ کے حکم سے اس کو میں دوبارہ زندگی عطا کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو گھروں میں سے، جو کچھ کھا کر آتے ہو اور جو جمع کرتے ہو گھروں میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں، وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ ساری جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یہ سارے کے سارے معجزات، سارے کے سارے کس کے معجزات ہیں؟ نبی کے، رسول کے معجزات۔ زندگی بخشنا یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کسی بے نور کو نور عطا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، جس کا نور اللہ نے رکھا ہی نہیں، جی اس کو دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر نور، یہ جو آپریٹ کر کے کالا موتیا سفید موتیا نکالتے ہیں، لینز ڈالتے ہیں، اس آنکھ کو نظر آئے گا جس کے پیچھے نور ہوگا۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا تیرا تے نور ہی ختم ہو گیا،
اب جس کے پیچھے نور ختم ہو جائے اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی اس آنکھوں کو زندہ نہیں کر سکتا. تو یہ کمال بھی اس رب ذوالجلال کا ہے کہ چاہے تو پیدائش سے پہلے نور عطا کر دے، چاہے تو پیدائش کے بعد نور عطا کر دے. یہ کمال بھی اسی کا ہے. اور بیماری میں شفا دینا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے تو شفا دیتا ہے. تو شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور غیب کا علم جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا کر آئے ہیں جی، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں جب تک آپ بیان نہ کریں، یا آپ دیکھ کر نہ آئیں، یا آپ نے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے، کھانے پینے کا سامان ہو، مال ہو، زر ہو، دولت ہو، کیا خزانہ جمع کر رکھا ہے، یہ بھی آپ کے سوا کوئی اور. تو یہ غیب کا علم جو ہے یہ بھی حقیقت میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ سارے وہ کام جو رب کے ہیں، جو اصلاً رب کے ہیں، وہ جب نبوت دی گئی تو سارے کے سارے کام وہ بیان کیے جو شان رب کریم کی ہے، شان. اور اس بیان کون کر رہا ہے؟ وہی جو شان کا مالک ہے، جو شان کا مالک ہے. اس آیت کریمہ نے یہ قدہ کھول دیا کہ اللہ کے سوا بھی اگر کوئی زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر اذن کس کا ہوگا؟ اللہ کے سوا بھی اگر کسی مریض کو کوئی شفا یاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اذن کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اللہ کے سوا بھی اگر کسی مردے کو کوئی زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اذن کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ساری صفات جو حقیقت میں رب کی ہیں، جو حقیقت میں اللہ کی ہیں، وہ ساری صفات جو اللہ کی ہیں، اللہ اگر چاہے تو کسی اپنے بندے کو وہ عطا کر سکتا. اس بات کا مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ زندگی دینے والا ہے، کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا جن کی روایت میں آتا ہے. ایک کا نام آزر تھا، عین الف را زا آرز. تو وہ جب بیمار ہوا تو اس کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کی کہ میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے. لیکن اس وقت تو یہ ٹریفک کا نظام نہیں تھا نا، وہ کہیں دور رہتے تھے. تو وہ آنے جانے میں، پہنچانے میں 3 روز کی مسافت تھی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، بیمار تھا. بہن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ میرا بھائی بہت سخت بیمار ہے، تو آپ تشریف لے جائیں. تو آپ جب وہاں پہنچے تو اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے تھے. گویا کہ جب اس کی بہن چلی تھی وہیں وہ فوت ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. تو اس کے گھر والے جو باقی تھے وہ اس کی قبر پر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو آپ نے دعا فرمائی. تو وہ آزر جو تھا، وہ جو قبر میں دفن ہو چکا تھا، قبر پھٹی اور قبر سے زندہ سلامت باہر نکل آئے اللہ کے حکم سے. دوسرا آپ نے ایک بڑھیا کا بچہ، جوان بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کا جنازہ جا رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے. تو جب بوڑھیا کو پتا چلا کہ یہ عیسیٰ ہیں علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اس نے پکڑ لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور درخواست کی کہ میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے میرا، میں بوڑھیا ہوں، میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے.
مجھ پر نظر کرم کریں، میرے بچے کو زندگی لے دیں، زندگی بخش دیں میرے بچے کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ لوگوں کے کندھے پر جو میت سوار تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور نیچے اتر آئی۔ ایک عشر نامی ایک شام کا رہنے والا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، اسی طرح اس کو زندہ کیا۔ اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، جن کا نام تھا سام، ان کا نام تھا۔ کئی 100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو 1000 برس کے قریب عرصہ گزر چکا سام بن نوح علیہ السلام کو، آپ ان کو زندہ کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت سام بن نوح جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اپنی قبر مبارک سے زندہ سلامت باہر آ گئے۔ تو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حشر کا معاملہ ہو گیا، کہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تم کو دوبارہ اٹھاؤں گا قبروں سے، تو وہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آج قیامت کا دن ہے، حشر۔ تو اس خوف سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے کہ آج حشر کا دن ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہے۔ تو اس خوف سے ان کے آدھے بال سر کے سفید ہو گئے۔ تو جب وہ زندہ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور درخواست کی کہ آپ مجھے دوبارہ اسی حال میں لوٹا دیں، لیکن اس رحمت کے ساتھ کہ مجھے موت کی تکلیف نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی تو اللہ کریم نے دوبارہ ان کو موت دے دی۔ تو یہ 4 واقعات روایت میں آتے ہیں کہ 4 واقعات مستند جو 4 واقعات ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے علاوہ بھی زندہ کیے ہوں گے، کیونکہ امر رب کریم نے آپ کو دے رکھا تھا۔ امر آپ جس کو کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ یہ آئی کہ اللہ کریم جس کو چاہے، جس قدر چاہے نوازے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی گفتگو جو لوگ کرتے ہیں وہ جاہل مطلق ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی ایسے کر سکتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم یہ طاقت دے سکتے ہیں تو جس کو چاہے وہ دے، کوئی روک ٹوک ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا دوست ہے، یا جب اللہ کا کوئی دوست بن جاتا ہے تو پھر جس قدر چاہے رب کریم اس پر نوازشیں کرے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ نہ ہم روک سکتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں، یہ اعتراض، ہاں یہ کو اگر دعویٰ کرے کہ میں اپنی طاقت سے یہ کر رہا ہوں تو پھر تو یہ شرک ہے۔ بھائی زندگی دینے والا رب ہے، اگر یہ کو کہے کہ زندگی دینے والا میں ہوں، جیسے فرعون کہتا تھا کہ آنا ربکم اعلیٰ، میں بڑا رب ہوں جی، تو یہ شرک ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو جتنی چاہے طاقتیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے محبوبین کو دے دے، اور وہ دیتا ہے، اور وہ دیتا رہے گا، قیامت تک دیتا رہے گا۔ اب نبی نہیں آئیں گے جن کے ہاتھوں سے اللہ کریم اپنے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، لیکن نبوت کا وہ جو سرچشمہ چل رہا ہے قیامت تک جو چلے گا، اب اللہ کریم وہ معجزات تو نہیں دکھائے گا، اپنے محبوبین کے ہاتھوں سے وہ کمالات دکھائے گا، ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو، نہ نبی اپنے آپ کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اپنے آپ کرنے والی ذات۔ بس عقیدہ یہ رکھے
عقیدہ درست رکھیں کہ اگر نبی کے ہاتھ سے معجزہ ہوتا ہے تو کرنے والی طاقت اللہ ہے، کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ہوتی ہے تو کرنے والی طاقت، بس اس میں گڈ مڈ نہ کریں۔ اگر آپ اس میں گڈ مڈ کریں گے تو آپ کا عقیدہ بھی جاتا رہے گا، ایمان بھی جاتا رہے گا۔ طاقت ایک ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی حوالہ ہے نہ کوئی قوت ہے اللہ کے سوا۔ اب جس قدر وہ چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ یا تو ہم یہ طے کر لینا اپنے تائیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، اس کا تو دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں وہ ہوں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو ہے ہی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، قادر بھی ہے۔ تو ہمارے گمان میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس نے اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ پہ لگا دیا، جینا مرنا اٹھنا بینا کھانا پینا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا رب کریم کے نام پر، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اور جواب میں اللہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھ کو اپنا بنا لیا میں اس کا بن جاتا ہوں۔ تو جو رب، جس کا رب بن جائے، اب رب اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، جو چاہے اس کو عطا کر دے۔ یہ جھگڑے ہمارے اور آپ کے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، کیوں میں نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو خود نہیں کر سکتا یا جس نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں، دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا، یا بندے نے کچھ کھایا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو۔ بھائی اگر آپ نے رس گلہ نہیں دیکھا، یہی بات ختم کروں گا، آپ نے رس گلہ نہیں دیکھا تو میں آپ سے پوچھوں کہ یار رس گلہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ رس گلہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہے، راہ گزرتے دیکھا ہے حلوائی کی دکان پر کہ اس کو رس گلہ کہتے ہیں، اور آپ نے کبھی چکھا نہیں، کبھی کھایا نہیں، تو میں آپ سے پوچھوں کہ یار رس گلے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، تو آپ مجھے ذائقہ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا میرے دوستو، یہ دیکھنے اور چکھنے کا معاملہ ہے۔ جس نے دیکھ لیا، جس نے چکھ لیا، اس کے لیے مشکل، وہ رنگ بھی بتائے گا، شکل بھی بتائے گا، ذائقہ بھی بتائے گا۔ تو جس نے نہ دیکھا نہ چکھا، یہ رپڑ جھگڑا جو سارا ان کا ہے، جنہوں نے نہ دیکھا نہ چکھا۔ اب جن پر اللہ کی عطائیں ہیں، جن پر اللہ کی عطائیں ہیں، وہ ہم سے پوچھ کر تو عطا نہیں کرتا نا، یا تو ہم سے اللہ کریم استغفر اللہ نعوذ باللہ سند لے نا کہ اس کو میں نے عطا کرنا ہے، بتا کتنا عطا کروں۔ جی وہ عطا کرنے والا ہے، جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو کسی سے پوچھتا، بس دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق میرے ساتھ کتنا ہے، یہ کت قدر چل کر میرے پاس آیا ہے۔ جس قدر وہ چل کر آتا ہے اللہ کریم اس قدر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو پھر اپنا فضل بھی کرتا ہوں، اور فضل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جس کا حقدار ہو اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے۔ جو آپ نے کسب کیا، کمال کیا، محنت کی، تعلق پیدا کیا، وہ تو آپ کا حق تھا، وہ آپ کو لٹائے گا۔ فضل اس کو کہتے ہیں کہ اس حق سے بڑھ کر آپ کو عطا کرے۔ تو لہٰذا یہ خدا تو کھل گیا کہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اگر ایک نبی کو اس نے عطا کیا، دو نبیوں کو عطا کیا، تین نبیوں کو عطا کیا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، تو اگر نبی اللہ کے محبوب ہیں تو کیا نبی کے سوا کو اللہ کا محبوب نہیں ہے؟ جی نبی کے سوا بھی تو اللہ کے محبوب ہیں، ہوں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ان کا بھی تو حصہ اللہ کریم نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ جی بس یہاں تک ہی رہے کہ جو کچھ بھی دیتا ہے، دینے والی ذات ایک ہے، دینے والی ذات اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام۔ اب جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرے، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی۔ تو یہی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔